अस्सलाम वालेकुम। 24 अक्टूबर 2022 को मोहतरमा रिफत आरा अलवी को खबर मिलती है कि उनके बेटे अरशद शरीफ को कीनिया के शहर नैरोबी के नज़दीक कीनियन पुलिस की जानिब से गोलियां मारकर शहीद कर दिया है और यह खबर उनकी फैमिली पर पहाड़ बनकर टूटती है और अगले चंद ही घंटों के अंदर यह खबर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फैल जाती है और हर पाकिस्तानी को ऐसा लगता है जैसे उनका कोई अपना बिछड़ गया हो। अरशद शरीफ साहब 10 अगस्त 2022 को एमिरेट्स फ्लाइट नंबर PK637 के जरिए सुबह के 6:10 पर पाकिस्तान छोड़ते हैं और फिर 12 अगस्त 2022 को दुबई छोड़कर कीनिया के लिए रवाना हो जाते हैं और 23 अक्टूबर 2022 को उनको कीनिया के अंदर ही शहीद कर दिया जाता है। अरशद शरीफ साहब को पिछले चंद माह के अंदर ऐसी कौन सी मुश्किलात पेश आई और ऐसे कौन से हालात पैदा किए गए कि उनको पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। आइए इन हालात और वाक़यात और मुहर्रिकात का जायजा लेते हैं आज की इस वीडियो में। Arshad Sharif was a top TV news anchor and critic of the powerful military establishment. He fled to Kenya earlier this year after threats to his life. Sharif was shot dead by police on Sunday when a car that he was travelling in drove through a checkpoint outside Nairobi. पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ पर कीनिया में फायरिंग, अहलिया ने मौत की तस्दीक कर दी। बहुत ही अफसोसनाक खबर आपको इस वक्त शेयर करते चलें कि वो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। अफसोसनाक खबर आपको दें कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया के शहर नैरोबी में गोली लगने से जाँ बहक हो गए। और ये वीडियो बनाने का मकसद अरशद शरीफ के कत्ल की जिम्मेदारी किसी इदारे या किसी फर्द पर फिक्स करना नहीं, बल्कि देखने और सुनने वाले हालात और वाक़यात की रोशनी में इसका फैसला खुद कर सकते हैं कि वो तारीख की किस डायरेक्शन में खड़े हैं। आइए तारीख में अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा करते हैं। इस जलसे को देखकर PMLN और पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि इमरान खान साहब की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी उनकी खानदानी सियासत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है और ये खतरात उनको सच साबित होते हुए नजर आते हैं जब इमरान खान साहब 2013 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 33 सीटें और पंजाब असम्बली की 30 सीटें, सिंध असम्बली की 4 सीटें हासिल करके तीसरे नंबर पर आते हैं और फिर KPK में 60 सीटें हासिल करके सूबे में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इससे ज्यादा हैरानकुन बात यह होती है कि उस दौर के अंदर तहरीक इंसाफ टोटल काउंट के एतबार से दूसरे नंबर पर आती है और इमरान खान साहब तब्दीली के नारे के साथ साथ पाकिस्तानी नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब रहते हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ सहाफियों को अपना हम ख्याल बनाने में भी कामयाब रहते हैं और उसमें अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान साहब का नाम आता है। अब तारीख को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 3 अप्रैल 2016 को पानामा पेपर्स का स्कैंडल सामने आता है और उसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ लोगों के करप्शन के डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं। The so-called Panama Papers contain allegations of money laundering and tax evasion. They have sparked investigations in several countries, including the United States. The so-called Panama Papers point to people with ties to Russian President Vladimir Putin and other global leaders. 11.5 million documents. और उस डॉक्यूमेंट्स में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी नाम आता है और उन पनामा पेपर्स के मुताबिक उस वक्त शरीफ फैमिली 8 ऑफशोर कंपनियों की मालिक थी और फिर 7 अप्रैल 2016 को अरशद शरीफ साहब एयरवे न्यूज पर शरीफ फैमिली की करप्शन के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। 3 अप्रैल 2016 को जारी की गई। पनामा लीक से शरीफ खानदान के खुफिया साफे सामने आ गए। हसन और हुसैन नवाज की अरबों रुपए मालियत की ऑफशोर कंपनीज बेनकाब हो गई। 31 जुलाई 1995 का ये डॉक्यूमेंट है नीलसन एंटरप्राइजेस का डॉक्यूमेंट है। टाइटल नंबर NGL 342976 नीलसन एंटरप्राइजेस 1 जून 93 और इसमें एक नाम आ रहा है कि जनाब ये केयर ऑफ डिब लप्टन ब्रूम हेड के पास हैं ये सारी चीजें। सीन अहमद फील्ड हाउस जो कि लंदन में अब प्रॉपर्टी है हसन नवाज हुसैन नवाज साहब की, ये उसका रजिस्ट्री नंबर है। तारीखें आप देखें। शरीफ खानदान के असासाजात और ऑफशोर कंपनियों पर प्रोग्राम करने पर पावर प्ले को यह पैगाम भी भिजवाया गया कि द रूलिंग फैमिली इज नॉट हैप्पी विद यू फॉर डिस्कसिंग देयर बिजनेसेस और शदीद नाराजगी का इजहार भी किया गया।
اور اس پروگرام میں ارشد شریف صاحب واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ شریف فیملی از انہیپی ود یو. اور یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ 3 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز جو ہے وہ ریلیز کیے جاتے ہیں. ارشد شریف صاحب شریف فیملی کی کرپشن کے حوالے سے 2015 سے پروگرام کر رہے تھے. پاور پلے بہت پہلے سے ہی اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور 28 نومبر 2015 کو شریف خاندان کے لندن میں موجود کاروبار کے بارے میں پروگرام نشر کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارشد شریف صاحب کے پاس ان تمام سکینڈلز کے ثبوت موجود تھے. اور اس کے بعد پاناما کیس سپریم کورٹ میں چلتا ہے اور 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 621F کے تحت نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیتی ہے. Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif has resigned after the country's Supreme Court unanimously ruled that he should be disqualified over corruption allegations. Well, the ruling follows accusations relating to the Panama Papers. اور نواز شریف صاحب کو 7 سال کے لیے جیل ہو جاتی ہے. اور اسی دوران 2015 اور 2016 میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری، شرجیل میمن اور خورشید شاہ کے کرپشن کے سکینڈلز بھی سامنے آتے ہیں. آصف علی زرداری کے کیس میں ماڈل ایان علی کا نام بھی خبروں کی زینت بنتا ہے. آپ کو یہ بتانے کا مقصد آپ کو ان تمام محرکات سے آگاہ کرنا ہے جن کی وجہ سے پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگتا ہے. اور آنے والے چند سالوں کے اندر یہی تقسیم 2 الگ الگ اوپینینز کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور مبینہ طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 2015، 16 اور 2017 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کرپشن کے سکینڈلز کے ڈاکومنٹڈ ثبوت ISI میں بیٹھے چند طاقتور لوگ صحافیوں کو مہیا کرتے ہیں. اس بات کی تصدیق ارشد شریف صاحب نے اپنی زندگی میں کی تھی کہ ان کو یہ معلومات پاکستانی اداروں کے ذریعے پہنچائی گئی. اور اس بات کا اعتراف عمران ریاض خان بھی کر چکے ہیں کہ ان معلومات کا سورس پاکستان کے خفیہ ادارے تھے. تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکو ہیں، تم نے مجھے ثبوت دیے تھے، مجھے ویڈیوز دکھائی تھی. میں کہوں مجھے ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیو دکھائی ہیں. موہت بھائی دیکھا ہے نا، پڑھی ہیں آپ نے فائلیں، آپ نے بھی پڑھی ہیں. ہمیں فائلیں انہوں نے پڑھائی ہیں، ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں، ہمیں آفیسرز ملوائے ہیں. ہمیں انہوں نے بولا چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، تیرا ملک کھا جائے گا. میں بگڑ گیا، میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا. میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے، لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے. کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا. کل وہ چور تھے، ڈاکو تھے، آج ایسے نہیں ہو سکتا. نہیں مانیں گے، دل نہیں مانتا. جواب دینا پڑے گا، جواب مانگیں گے، سوال کریں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. اور 2018 میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کافی ہلا دینے والے ہوتے ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 115 سیٹیں، پنجاب اسمبلی کی 123 سیٹیں اور سندھ اسمبلی کی 23 سیٹیں، KPK کی 65 سیٹیں اور بلوچستان کی 4 سیٹیں حاصل کر کے پاکستان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آتی ہے. اور عمران خان صاحب 2018 کے جنرل الیکشنز میں سینٹرل گورنمنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ پنجاب اور KPK میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. 18 نومبر 2019 کو نواز شریف کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لندن جانے کی اجازت مل جاتی ہے. اور دوسری طرف ایمن فیلڈ کیس، شہباز شریف کا حدیبیہ پیپر مل کیس اور رمضان شوگر مل کیس اور آصف علی زرداری کا منی لانڈرنگ کیس اور حمزہ شہباز کے TT اسکینڈل کیس بھی نیب میں چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی خاطر کا نتیجہ نہیں نکلتا. اب تاریخ میں تھوڑا آگے چلتے ہیں. 10 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اپنی وزیر اعظم کی کرسی لوز کر جاتے ہیں. It was after midnight in Islamabad when members of parliament voted on the motion of no confidence. After a nearly 14-hour standoff between Imran Khan's ruling party and the opposition. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the
Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ایسے صحافی جن کو پرو عمران خان سمجھا جاتا ہے ان پر کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان صحافیوں کی لسٹ میں ارشد شریف صاحب کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صدیق جان، عارف حمید بھٹی، ان صحافیوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے. اور پھر ارشد شریف صاحب پر چند ہی دنوں کے اندر 18 غداری کے مقدمات بنائے جاتے ہیں اور ارشد شریف صاحب ان مقدمات کا سامنا کرتے ہیں اور ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں. اور اسی دوران ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ارشد شریف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھتے ہیں اور اس خط میں ارشد شریف صاحب پریزیڈنٹ کو مکمل طور پر بتاتے ہیں کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ارشد شریف صاحب سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرتے ہیں کہ ان کے سیکیورٹی کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے. اور یہ ایک ایسا ٹائم تھا جب ارشد شریف صاحب کو ادراک ہو جاتا ہے کہ طاقتور اداروں میں بیٹھے طاقتور لوگ کیوں ان کو اپنا بیانیہ بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو طاقتور لوگ سیاست دانوں کی طرح کرپشن میں براہ راست ملوث ہو سکتے ہیں اور سیکنڈلی کرپٹ سیاست دانوں کو بچانے کے لیے ان کے لیے ہر چیز ہموار کی جا رہی ہے. اسی لیے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے اور صحافیوں کو بھی اپنا نیریٹو بدلنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اور رجیم چینج آپریشن کرنے کے بعد قوانین میں تبدیلیاں کر کے کیسز ختم کرنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا. آئی ایس آئی کے کچھ لوگ ارشد شریف صاحب کو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز بھی بلاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے ارشد شریف صاحب کے گھر بھی جاتے ہیں. ان ملاقاتوں کا ذکر ارشد شریف صاحب کی والدہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے جانے والے خط میں بھی کر چکی ہیں. اس اوپینین اور نیریٹو کی جنگ کے اندر ارشد شریف صاحب کا موقف ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے ہمیں شریف فیملی اور زرداری فیملی کے کرپشن کے ثبوت دیے تھے اور ہمیں قائل کیا تھا، اسی طرح اب بھی ہمیں اس موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہمیں کچھ ثبوت دیں. ارشد شریف صاحب کو جلد ہی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ طاقتور لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کا اثر کچہریوں سے لے کے عدلیہ کے ایوانوں تک بھی ہے. اس لیے ارشد شریف صاحب کو 10 اگست 2022 کو مجبوراً پاکستان چھوڑنا پڑتا ہے اور انفارچونیٹلی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنے پیارے ملک پاکستان کو آخری بار دیکھ رہے ہیں. اور پھر 2 دن دبئی میں رہنے کے بعد ان کو گورنمنٹ آفیشیلز کی طرف سے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ دبئی کو چھوڑ دیں اور ان کو ساتھ یہ مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان جانے کے بجائے کسی اور ملک میں چلے جائیں. اور ایمرجنسی کی صورتحال میں ارشد شریف صاحب کینیا کا انتخاب کرتے ہیں اور تقریباً 2.5 ماہ کینیا کے اندر ہی رہتے ہیں. اور اسی دوران وہ کینیا کے اندر بھی اپنی صحافتی ذمہ داریاں نہیں بولتے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں. آئی ایس آئی اور طاقتور حلقوں میں بیٹھے لوگوں کے خلاف کھل کر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے. ان کو ایئر وائی نیوز سے نکلوا کر ان کو اکانومیکلی کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ تمام اقدام سب کے سب بے سود ثابت ہوتے ہیں اور ارشد شریف صاحب طاقتور لوگوں اور رجیم چینج آپریشن کے خلاف اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں. ارشد شریف کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف صاحب واپس آنا چاہتے تھے اور بول نیوز کو جوائن کرنے والے تھے. اور اسی دوران 23 اکتوبر 2022 کا دن آ پہنچتا ہے. اس دن دوران سفر ان کی گاڑی پر کینین پولیس کی جانب سے گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا ہے. اور 27 اکتوبر کو اس پاکستان کے بیٹے کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے. اور پھر 6 دسمبر 2022 کو چیف جسٹس آف پاکستان ارشد شریف صاحب کی شہادت پر سوموٹو نوٹس لیتے ہیں اور FIRs کاٹنے کا حکم دیتے ہیں. ارشد شریف صاحب کی والدہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھتی ہیں اور اس خط میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت ISPR اور ISI کے 6 لوگوں کو ارشد شریف کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں اور FIR میں ان لوگوں کے نام شامل کرنے کی درخواست بھی کرتی ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیونکہ یہ کیس سپریم کورٹ میں آن پروسیڈنگز ہے اور نیریٹو کی جنگ ابھی بھی جاری ہے. اور طاقتور لوگ سیاسی عمل سے کنارہ کشی کرتے ہیں یا نہیں اور ان کو قانون کے کٹارے میں کس طرح سے لایا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے ویڈیو کے دوسرے حصے میں.
ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. ارشد شریف کی جرت کو سلام اور پاکستان زندہ باد.